वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है ये बड़ा ही ख़ास है। उसकी वजह ये है कि हम अपने इस सेगमेंट में बात करते हैं आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। बहुत सारे सवालात और पैगामात हमें मौसूल होते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, जिसमें हम डॉक्टर्स, हुक्मात, तबीब वगैरह सबको यहाँ पे मदऊ करते हैं और फ़र्दन फ़र्दन उनसे सवालात किए जाते हैं। तो वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा और अमूमन हम कोशिश होती है कि प्रोग्राम देखने वालों को भी इस सेगमेंट पर मौका दें ताकि वो प्रोग्राम में शरीक होकर अपने सवालात कर सकें। याद रहे कि सेहत के हवाले से सिर्फ बात होगी तो कोशिश ये की जाए कि जो भी आपका मामला और मसला है जिसका ताल्लुक़ आपकी सेहत से है उसके बारे में सवाल करें, ज़्यादा बेहतर है। अमूमन लोग कॉल करके जो दीगर मामलात और मौज़ूआत है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ तक हमें अपने इस सिलसिले को महदूद करना है। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा, उसके बाद फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, तिब्बी कॉलेज नाज़िमात से प्रोफेसर हैं और आपके मातहत बहुत सारे और दीगर भी इदारे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हिकमत के हवाले से, शोबा तिब के हवाले से बड़ी गिरां कदर खिदमत आपकी हैं। सुबह के वक्त आज उनको मदऊ का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नसीम कासमी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है तबीबा साइमा साहिबा, उनको भी इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साहब, वैसे पिछली हमारी कई नशिस्तों में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है तिब के हवाले से, शोबा तिब के अंदर क्या कुछ होता रहा है, कितनी जिद्दतें आती चली गईं। आज मैं ज़रा एक अहम मौजू की तरफ आऊँगा। आज इस वक्त फ़ी ज़माना बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको लाइलाज तस्वुर किया जाता है, जिसमें सरफ़हरिस्त इस खित्ते में ज़ियाबतीस, बुलंद फ़शार खून की बीमारी हो जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं। अब उस फहरिस्त में इजाफ़ा होता चला जा रहा है जिसमें यरकान, काला यरकान और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो सिलसिला है तिब का, क्या वाक़तन इन तमाम बीमारियों के हवाले से ऐसा काम कर रहा है जिसको ये समझा जाए कि वो बीमारियां अब काबिल इलाज नहीं है या लाइलाज इनको अब तस्वुर किया जाए, जिसमें ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से ये कहा जाता है कि ये अब काबिल इलाज है। एक बहुत बड़ी बहस है जो पूरी दुनिया में अब शुरू हो चुकी है। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से इस गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, फिर दीगर जो लाइलाज बीमारियाँ मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। इसका ज़रा मैं चाहूँगा जवाब दीजिए जी। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, अच्छे सवाल आप करते हैं हमेशा से, और बड़े, और जो आवाम की इस वक्त आवाज़ है और जो मरीज़ चाहता है सुनना और समझना, उस हवाले से गुफ्तगू होती है। बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं आप भी। देखिए, जहाँ तक शुगर का ताल्लुक है, ज़ियाबतीस को बैनुल-अक़वामी इसको बड़ा ख़तरनाक कहा जाता है और सारा इसमें, और इस वक्त पॉपुलेशन पर भी जो ज़्यादा इस वक्त फोकस है और जिसकी तादाद बढ़ती जा रही है, उसमें सर फहरिस्त आता है। असल में शुगर हमारी तिब्ब यूनानी में भी ज़ाहिर ज़ियाबतीस उसको कहते रहे हैं, और दोनों सूरतों की कहते रहे हैं कि बौलो बरास, और यानी खूनी भी है और यानी जो ब्लड में शामिल होती है, और एक यूरिन के ज़रिए कहते हैं, पेशाब के ज़रिए। इलाज सबके होते हैं, जैसे मैं पहले भी गुफ्तगू करता रहा हूँ कि कोई भी ला इलाज मर्ज नहीं होता, ला इलाज मर्ज हम खुद बनाते हैं। कि आगाही नहीं होती, या सरफ नज़र करते हैं उसको, या फिर उसकी प्रॉपर निगहदाश्त और अपने आप को केयर नहीं करते। और इस वक्त अब जो कहने लगे जी अब काबिल इलाज हो गई है, और वो इसी वजह से कहते हैं कि अगर हम पहले उसकी आगाही लें, उसको नाप तोल का निज़ाम उसमें रखें, एहतियातें रखें, डाइट में रखें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो हम काबू कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काबिल इलाज तो हुई ना। तो जब काबिल इलाज है तो इसका कसूरवार तो खुद मरीज़ है ना। मालिज इस लिहाज से भी कसूरवार है कि वो आगाही सही नहीं देता है। खौफ जो है ना, वो सबसे बड़ा मर्ज है। बहुत खूब, बहुत खूब। और खौफ पैदा किया जाता है और पैदा किया जा रहा है, बेचा भी जाता है उसको, और बेचा भी जाता है, और बिकता भी सबसे ज़्यादा कीमती वही है। बहुत खूब। तो तिब्ब यूनानी इस लिहाज से मुनफरिद और यकता हम कहते हैं उसको, हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह फ़न शरीफी भी कहते हैं, इसीलिए कि कम अज़ कम हम खौफ नहीं बेचते, हम मरीज़ को खौफ से निकालते हैं। और हुक्म भी यही है, हमारा मज़हब भी यही कहता है। लेकिन हम मज़हब से भी हम बालातर हो गए, क्योंकि मौलिज मज़हब से बालातर होता है। वो कयूद नहीं होता है, ज़बान, रंग, नस्ल, मज़हब सब इनसे बालातर सोचता है और देखता है मरीज़ को, और होना भी चाहिए। यही इंसानियत सबसे पहले मुकद्दम है।
اور ہمارا مذہب بھی ہمیں ہی سکھا رہا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ بھی سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا ہے نا، بے شک بے شک، رب قرآن بھی العالمین سب کے ہے، لیے، بالکل ایسا ہی، کسی ایک کی میراث نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ جی رب صرف مسلمانوں کا ہے اور قرآن صرف بہت خوب مسلمانوں کے لیے بہت ہے، خوب، ایسا نہیں ہے، سب یہ عالم کل ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو ذیابطیس کو اب جو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جو پیرامیٹرز دیے جا رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کہ لائف اسٹائل اپنا چینج کریں، بالکل ٹھیک ہے، اور لائف اسٹائل ہم بالکل اپنا بگاڑ چکے ہیں، بلکہ تباہ کر تباہ چکے کر ہیں، چکے ہیں، اور خاص طور پہ ہم یہ ایشیا میں اور پاکستان کو ہم سر فہرست کہوں گا میں، کیونکہ یہاں اس وقت جو ذیابطیس کی جو کیسز ہیں وہ بہت اول خطرناک نمبر حد پہ تک بڑھ رہے خطرناک ہیں، حد تک بالکل چھو رہے ایسا ہیں ہی، وہ، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں اور اسٹریس سے نکل نہیں رہے ہیں، اور نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل پا رہے ہیں۔ یقیناً، ابھی ہم سفر کر کے آ رہے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹریفک میں اتنا اسٹریس میں ہیں، 1 گھنٹہ پھنس کے آئیں گے تو واقعتاً اسٹریس ٹریفک ہوگا، میں، اور آگے یعنی نظر آیا تو کچھ بھی نہیں تھا آگے، جب وہ پریشر جب ریلیز ہوتا ہے جی ٹریفک کا جی، تو آگے نظر نہیں آتا کہ ہوا کیا کیوں تھا، بالکل، بس ایک چھوٹے چھوٹے 2 گڑھے ہوتے ہیں، یا ایک ٹائر میرے کسی خیال کا سے پنکچر ہو 2x4 جائے، کا جی، ایک پانی پڑا ہوتا ہے ذرا سی جگہ پہ، لوگ بالکل اس سے ایسا ہی، بچنے کے لیے وہ ٹریفک کو ادھر کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایک مطلب ہے کہ آگاہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسٹریس ہے اور یہ جو سب چیزیں، پھر لوگوں کو بھاگنے کی، ایک تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ پتہ نہیں آگ بجھانے بھاگ رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ یا دیر سے کیوں اٹھتے ہیں، کہ اپنے سفر کو ہم بھی نکلے الحمدللہ، ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں پہنچنا ہے تو ہم اسی اسپیڈ سے نکلے، اور ہمیں بالکل، پتہ تھا کہ ٹریفک بھی ہوگا، خدا نخواستہ گاڑی میں بھی خرابی آ سکتی، سب کچھ یہ ساری چیزیں سوچ کے اگر ہم یہ نکلیں، پلاننگ کریں، بالکل جو ٹھیک ہے، ہمیں سکھایا گیا، ہمارے استادوں نے، ہمارے گھر سے تربیت ہوئی، تو یہ تربیت اور آگاہی نہ ہونا یہ سب سے بڑا ہمارا مرض کا سبب بن رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جن ہماری غذا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون سی ڈائٹ لینی ہے، کون سی ہماری شوگر لیس ہے، اور کس میں زیادہ ہمارے کاربوہائیڈریٹ ہیں، کس میں شوگر زیادہ ہے، کون سی شوگر ہے۔ جب تک ہم اس کی آگاہی نہیں دیں گے اپنے لوگوں کو، عوام کو، تو لوگ بس اپنی پسند کا اور زبان کا کہتے ہیں نا کھا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، تو ہمیں زبان کی افادیت سے دونوں واقف ہونا چاہیے، کہ زبان اگر ہم اچھی سوچ کے ساتھ رکھیں گے، بولیں گے، تو ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، بہت خوب، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر ہم اسی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی کھاتے رہیں گے اپنی مرضی کا اور صرف پسند کا جی، ذائقے کے لیے، تو پھر ہم قبر میں بھی جلدی چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی، تو ان دونوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اس کو قابو میں کریں، بالکل ٹھیک ہے، یہ سب میں اس زیادہ کے لیے ضروری آگاہی رکھیں۔ تو ذیابطیس کے لیے جو ادویات اس وقت مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہیں، اور جو ایک ریشو اس کی لیبارٹریز کی دی جا رہی ہے لوگوں کو، وہ بھی ایک لوگوں کو اسٹریس بڑھانے کے لیے، اور بالکل ایسا شوگر کا ریشو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑھانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ہے، جی، دیکھیں ایک زمانے میں آپ کو شاید یاد ہوگا 90 کی دہائی میں 20 تک جو ہے وہ یہی تھا کہ شوگر کی جو ویلیو تھی، فاسٹنگ بھی وہ تقریباً 150 ابو تھی، بہت اچھی 150 بات سے آپ نے ابو کی تھی۔ ہے، اب آج کچھ تبدیل اور کر ہو گئی، دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا۔ تو ابھی اس کے پیچھے تو بھی ایک مافیا ہے، تو لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے، لوگ اس خوف سے نکلیں بالکل ٹھیک، اور اپنا روٹین لائف صحیح کریں، اپنی ڈائٹ صحیح کریں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم شوگر کے مرض کو قابو نہ کر سکیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ ڈائٹ کو صحیح رکھ لیں، بغیر کسی دوا کے بھی شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے، بالکل، صرف ڈائٹ، اور دیکھنا ہے ہم نے ڈائٹ کون سی ہے، اس میں کون سی لینی ہے، اور ہم نے کس طرح سے اپنا وہ استعمال کرنا ہے۔ بالکل، اپنے ایک تو HbA1c ایک ٹیسٹ ہے جو 3 مہینے کا ہوتا ہے شوگر کے لیے، وہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ریشو دیکھتے ہیں ہم پورا، جی، تو اس ریشو کو مینٹین رکھنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم اس کو مانیٹر رکھیں، بالکل ٹھیک اور ہے، اپنی ڈائٹ بنانے اور لائف اسٹائل صحیح کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں خود اس کی اپنی مثال ہوں کہ مجھے 2014 میں ایک دم اچانک پتہ چلا، اور ایک حادثہ ہوا تھا جو آپ کو پتہ، جو حالات چل رہے تھے اس وقت کراچی میں، پرچیاں اور یہ اور وہ اس قسم کی چیزیں، تو وہ اسٹریس سے ایک دم وہ ہوا، اچانک ہوئی، اور پھر اس کو قابو کیا الحمدللہ، اور ٹھیک ہو گئے، مطلب مینٹین ہے، بالکل ٹھیک، 6.5 کے ریشو میں رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو جی، ادویات سے بچائیں۔ دیکھیں ادویات جو ہیں کچھ بھی کر لیں، چاہے وہ یونانی ہوں چاہے وہ ایلوپیتھک ہوں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایلیمینیٹ ہماری کڈنی سے ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ کا ریشو خراب ہے، کچھ کا بہتر ہے۔ ہے، جی،
ہم تبھی یوں کہتے ہیں کہ ہم جو دوائیاں استعمال کراتے ہیں تو ہم اس کا بدل اور اس کا ٹاکسک کے ساتھ ہم رکھتے ہیں. جی یہ کہہ دینا کہ جی یہ خطرناک نہیں ہوتی، ٹاکسک مٹیریل اس میں نہیں ہوتا، ٹاکسک نہیں ہوتی ہیں یونانی دوا، ایسا نہیں ہے. جی لیکن ہم اس کے ساتھ بدرکا بدل، ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال توازن ہوتا ہے، قائم رکھا ہم جاتا ہے. توازن کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. ادویات کو استعمال کراتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایلوپیتھک کی جو دوائیاں ہیں وہ کنٹینیوس وہ کھانی ہی کھانی، وہ ایک بالکل جو ایسا ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے کہ جی ابھی لائف ٹائم کھانی ہے، بالکل اور اگر یہ کنٹرول میں نہیں آئی، اس کا ریشو کنٹرول نہیں آیا تو پھر انسولین پہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو انسولین ریزسٹنس والی غذاؤں سے ہمیں بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک تو ہے. ہمیں ایسی غذائیں لینی چاہیے جو انسولین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اور انسولین کو بہتر کریں. اب اس کے نام پہ لوگ مختلف ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جی وہ اونٹنی کا دودھ اور فلاں دودھ اور یہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دودھ کوئی اور سا بک رہا ہوتا ہے اور اونٹنی کھڑی ہوتی ہے. اتنا دودھ وہ کہاں ٹنوں دے رہی ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا، تو لوگ اس میں لگے ہوئے. تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. لائف لوگوں کو اسٹائل. آگاہی لینی ہوگی. آگاہی کے لیے اویئرنیس پروگرام چلانے چاہیے. ابھی گزشتہ دنوں ہمارا بڑا ایک پورا آل پاکستان ہماری ایسوسی ایشن ہے اطباؤں کی، پاکستان طبی کانفرنس، اس کے تحت ہمارے پورے سندھ میں ابھی تنظیم سازی ہوئی ہے. ہر ڈسٹرکٹ بیس پہ ہم نے کی ہے، ڈویژن بیس پہ کی ہے. لاڑکانہ میں ہوا، پھر یہاں کراچی میں بھی ہوا. ابھی آپ کے میڈیا نے بھی چلائی تھی اس کی خبر ساری باقاعدہ. تو اس میں بھی ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ جو ہمارا ہے کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ہمیں دیے جائیں. کل بھی میری ایک معروف اسپتال جو ہے وہ مشہور ہے، ان کے پاس ان کا ایک سینٹر ہے جو طب یونانی سے ریلیٹ ہے، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن پروگرام چل رہا ہے. انہوں نے اس کو کلوز کر دیا ہے. مطلب ہے کہ اب ان کا آخری ایک بیچ بچا ہے تو اس کو وہ فارغ کے بعد 1 سال کے بعد وہ بند کرنے پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے وہاں انسپیکشن تھا، ہماری کونسل نے انسپیکشن کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے جو آنرز ہیں کہ ان سے مشہور نام ہے کہ وہ ان سے درخواست کی ہے کہ جناب اس کو بند نہ کریں. ہم بھی اس میڈیا کے ذریعے ان سے کہتے ہیں کہ جناب اس کو بند نہ کریں، بلکہ اس کو اگر آپ سے پروفٹ اینڈ لاس کا مسئلہ ہے تو وہ ہم سے شیئر کریں. ہم اس کو بینیفٹ بھی بنا سکتے ہیں اور نو پروفٹ نو لاس پہ چلانے کی ہم آفر بھی دے رہے ہیں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم سے میٹنگ کریں، ہمارا پروگرام بھی ہے، تاکہ دیکھیں اس کو ہم لائیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو بچے آج کل نکل رہے ہیں نا پاس آؤٹ ہو کے، تو وہ ان کے لیے مسائل یہ آ رہے ہیں کہ ان کو جاب اپارچونیٹی نظر نہیں آ رہی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے حکومت سندھ نے جہاں فعال نہیں ہیں ڈسپینسریز یا جہاں حکومت ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہاں کو اس کو فل کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور فل کریں اور وہاں لوگوں کو دیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہم حل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر پیرالل نہ بھی صحیح لیکن ایک سرٹن کوٹا ضرور ہونا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ مل کر کام کر سکیں اور ان کی آبزرویشن بھی اتنی افیکٹو ہوگی یقیناً جتنی آپ کے دیگر لوگوں کی ہے. تو اس کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ایک اچھا ایک وہ ہے طریقہ. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس سپلائی کی شارٹیج ہو، یعنی کہ آپ کے جو فار اینڈ وائڈ ایریاز ہیں وہاں تو ویسے ہی آپ کے جو یہ ڈاکٹرز ہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس یہ پیرالل ٹیم اگر تیار ہو جائے تو اس کو سیریسلی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے ایشوز کو اگر آج سیریسلی نہیں ٹیک اپ کیا گیا تو ایونچولی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ HIV کے کیسز جو ہے وہ نظر آتے ہیں، پھر اور کسی بیماری کا جو ہے وہ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے تو سچویشن پھر کرٹیکل ہو جاتی ہے، ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک پیرالل فورس جو ہے وہ آپ کو بیک اپ میں تیار کرنا ہوگی. اور میرے خیال میں بڑی معقول ایڈوائز ہے اور بہت سارے کالجز یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ لیول کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ اس کنسیڈریشن میں لے کر آئیں کہ ان کو اگر موقع دیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. اور یہ جو نو پروفٹ والی جو تھیوری ہے نا، یہ میں آج نہیں مانتا، یقیناً پروفٹ میں بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. جی آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا سائمہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ اب خواتین کے ایشوز کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے سوالات آتے ہیں. پروفیسر صاحب نے نشاندہی کی ایک تو بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل. اب جب لائف سٹائل صحیح نہیں ہوگا تو پھر ایونچولی آپ کے ہارمونل چینجز آنا شروع ہوں گے. اور اس وقت جو لیڈیز میں یا فیمیلز میں سب سے زیادہ جو پیشنٹس نظر آ رہی ہیں وہ ہارمونل چینجز کے حوالے سے آ رہے ہیں. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، گوشت کا استعمال اور یہ سارے معاملات ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے کہ کس حد تک جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے. فرمائیے گا. بہت شکریہ یاسر بھائی. اور یہ سوال بھی آپ کا اچھا ہے کیونکہ دیکھیں ماں صحت مند تو معاشرہ صحت مند. بالکل یہ آپ نے سنا ہی ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. تو آج ہماری ماں صحت مند نہیں ہے تو وہ معاشرہ کیا صحت مند بنائے گی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ماں بیٹیاں جو ہیں وہ ماؤں سے اٹیچ ہوتی ہیں. جب ماں صحت مند نہیں ہے، اس کو ہی نالج نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو کیا کنوے کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب
آج کل کی جو بچیاں ہیں یا وہ ہیں تو وہ گوگل اور سرچنگ پہ جا کر کے انہوں نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پڑھ لیا ہے کہ اپنے اوپر ہر چیز کو سوار کر لیا. اور جو اگر ماں اگر سمجھا بھی رہی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں آپ تو پرانی باتیں کرتی ہیں, آج تو یہ کہہ رہی ہے سائنس. ضروری نہیں کہ آپ کو ہر چیز گوگل یا آپ کو اس سے ملے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے تجربوں میں آتی ہیں اور ہم مائیں بچیوں کو آگیا کرتے ہیں. اور ماؤں کو بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی بچیوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں ان کی ایج وائز گروئنگ وائز کہ وہ کیا ہے, کس طرح سے ان کا لائف اسٹائل کیا ہے. کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ماں کی تربیت جو ہے نا وہ بہت افیکٹ کرتی ہے آپ کی لائف پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو لائف ماں کا لائف اسٹائل پہلے میرا ماننا مطلب ہم نے دیکھا اپنے اس میں کہ ماں جاہل تھی بٹ تربیت یافتہ تھی اور تربیت ہوتی تھی. آج کل کی ماں پڑھی لکھی ہے بٹ تربیت نہیں ہے معذرت کے ساتھ. بالکل ایسا ہی. بچیوں کو آپ نے دے دیا, آپ نے یہ آپ بچی پڑھ کے آ رہی ہے, ارے بھائی پڑھ کے آ رہی ہے, کوئی جنگ پہ سے تھوڑی آ رہی ہے. کام نہیں کرنا, کام نہیں کروانا. بچیوں کی ایکسرسائز ہی یہی تھی پہلے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کیا, بچیوں کو اپنی مینٹل اسٹریس میں ڈال دیا. اچھا ایک ہارمون ڈس بیلنس, یہ لفظ ہر بچی نے ہر لڑکی نے پکڑ لیا, سیکھ لیا. ذرا سا کچھ ہو رہا ہے ہارمون ڈس بیلنس ہو رہا ہے, یہ چیز ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں, ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے, کیا ٹائمنگ ہماری سونے کی ہے, ہم کیا کھلاتے ہیں. مائیں خود بڑے فخر سے کہہ رہی ہوتی ہیں ارے بھائی ہمارا بچہ تو ناشتہ ہی نہیں کرتا. جہاں ناشتہ نہ ہونا ایک بہت بڑا آپ کا جنرل ڈیزاسٹر ہے. جی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ناشتے صرف ایک کپ چائے پی لی, یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا کہ پراٹھوں کے ناشتے ہوتے تھے, نہ کوئی فیٹ ہوتا تھا نہ کوئی موٹاپا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسکول بھی جا رہے ہیں تو پیدل جا رہے ہیں. ایسا ہی. آج تو برابر والی دکان پہ بھی جانا ہے تو گاڑی یا بائک پہ جانا ہے, موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں. تو بچوں کی, لڑکیوں کی نہیں, خاص طور لڑکوں کی بھی ہونی چاہیے. جی. کیونکہ لڑکوں کو بھی دیکھنا ہے, پیرنٹس نے ہی دیکھنا ہے, ماں باپ نے ہی دیکھنا ہے کہ ان کا کیا لائف اسٹائل ہے, وہ کہاں بیٹھے ہیں, کیا گیدرنگ ہے. پہلے کے ماں باپ دوست ہوتے تھے, لیکن آج کل میں کہتی ہوں بچوں کا دوست ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ماں باپ نہیں, میں اس پہ یہاں پہ ذرا سا اختلاف یہ کروں گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ پہلے دوست ہوا کرتے تھے, وہ پہلے ایک بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے, سخت مزاج ہوتے تھے, ایک بہت گیپ ہوا کرتا تھا. جو آج کل میں بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو دیکھتا ہوں نا, وہ جس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہمارے یہاں تصور نہیں پایا جاتا تھا اتنا ہمارے یہاں اسپیس ہوا کرتا تھا. آج تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو پاس بھی بٹھا رہے ہیں, دوستوں سے بھی ملوا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ ہے. جی جی ایسے ہی ہے. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ٹیچرز بھی آپ کا باپ ہوتا تھا, وہ ڈانٹتا مارتا تھا. پیرنٹس خود کیا آتے تھے کہ ڈانٹنا مارنا. آج تو اگر اسکول میں بچے کو ڈانٹ کیا ذرا سے یوں بھی کر دیا تو پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں لڑنے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایگزیکٹلی ہم نے اپنی چیزوں کو خراب کیا, ہم نے اپنے معاشرے کو خود خراب کیا کہ بچے کو مارنا نہیں, ڈانٹنا نہیں. کیوں بھائی, کیوں نہیں مارنا ڈانٹنا؟ بچہ وہ کہتے ہیں نا پٹ پٹ کے لوہا جو ہے وہ سونا بنتا ہے. تو وہ لوہا کو آپ نے مارا نہیں, آپ نے ایک سافٹ اس کو کر دیا, تو اب وہ بچہ 2 قدم بھی چلتا ہے تو کہتا ہے میں تھک گیا ہوں. چھوٹا سا بچہ ہے بھائی, سر میں درد ہو رہا ہے, کیوں؟ ایسا ہی. اچھا اس کو 2 دوائیوں کے نام یاد ہیں ہر ایک کو, وہ پین کلر کھا لی, ہر مسئلے کا حل وہ 2 پین کلر ہیں. تو کیا بھائی کچھ نہیں کھاتا ہے, اچھا کچھ نہیں کھاتا ہے, ریپر کھولا پیکٹ پکڑا دیا. ایسا ہی. جب بچہ مستقل وہ ریپر کھا رہا ہے, وہ پیکٹ کھا رہا ہے, تو بھوک کہاں لگے گی؟ بالکل ایسا ہی. دیکھیں مائیں معذرت کے ساتھ مائیں بھی آسانیاں چاہ رہی ہیں. موبائل ہاتھ میں دے کے پکڑا دیا, تنگ نہیں کر رہا ہے, کونے میں بیٹھا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لگا ہوا ہے, مائیں اپنی مصروف ہوئی ہیں, مسئلہ ختم ہو گیا. بچہ کیا کھا رہا ہے اسے نہیں پتا, ہاتھ میں موبائل ہے, ٹیب ہے, اس کا گیم چل رہا ہے, وہ کھا رہا ہے. سب جگہ یہی کہانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہارمونز ہمارے ڈس بیلنس اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہماری مائیں تربیت نہیں کری, ہماری چیزیں, ہماری خوراک, ہمارا لائف اسٹائل نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے زیادہ ہمارے لائف اسٹائل نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی اس کی وجہ بن رہی ہے اور بار بار اس کی نشاندہی ہو رہی ہے, لیکن کیا کریں, معلومات سب کو ہیں, اس کے باوجود اچھا کہتے بھی ہیں کہ یہ کھانے سے نقصان ہے, لیکن پھر کھلا بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, آج کل جو سب سے زیادہ مسائل سامنے آ رہے ہیں, جیسے ہم بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اب یہ ہیپیٹائٹس کا جو ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے, یہ بڑے پریشان کن ہے, اور اس وقت اس کے اوپر بڑی تحقیق بھی کی جا رہی ہے. اس کے کچھ طریقہ علاج بھی آئے ہیں, جگر کی پیوند کاری بھی کہیں ہو گئی, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے, بڑا پیچیدہ اور بہت خاصا مہنگا طریقہ علاج ہے. بہرحال, لیکن نوبت یہاں تک نہ آئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب
ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر امراض کا تعلق براہ راست آپ کے جگر کے ساتھ ہے، اور اس کو اگر ذرا سی بھی خرابی آتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ سارا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے ان چیزوں کا اصلاح کیسے کی جائے، اس کی سوال میرا آپ سے یہ ہے. اور پھر جب بات ادویات کی آتی ہے تو کس حد تک افیکٹو ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو. جی فرمائیے گا. بہت شکریہ جناب. دیکھیں ہیپیٹائٹس کا جو ہیپیٹائٹس سی بی کے حوالے سے ان کو زیادہ بڑا خطرناک رجحان ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے. اور ہیپیٹائٹس سی تو اور بھی زیادہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سروسس کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹرانسپلانٹ تک بھی بات جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ بے شک اس میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وجہ پھر وہی کہ نہ معلومات ہیں اور نہ ہی وہ اپنی غذا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. گھٹیا قسم کے تیل، مختلف قسم کے کیمیکلز کا استعمال. لیور وہ ایک واحد آرگن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. بالکل صحیح. اور یعنی کہ اس کو کبت کے نام سے میرے رب نے اس کو پکارا ہے، کہا ہے، ہمیں بتایا ہے. اور کہتے ہیں کہ جی جگر ہی وہ واحد آرگن ہے لیور کہ جو اگر کاٹ پیٹ کے کافی چھوٹا موٹا ٹکڑا ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ری جنریٹ ہوتا ہے، کیونکہ گلینڈ ہے بیسیکلی. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اتنا مطلب ہے کہ ہیلدی اور اتنا ری جنریٹ ہو جانے والا آرگن وہ ہم کیوں ڈیمیج ہو رہا ہے؟ یہ وائرس کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ یرکان، ہماری زبان میں اس کو یرکان اسود کہتے ہیں، سیاہ یرکان، ہیپیٹائٹس سی جس کو انہوں نے نام دیا. تو یہ جب ڈیمیج ہوتا ہے کہ جب ہم آر بی سیز کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنے، اور وائرس کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ گروتھ کرے. وائرسز جب بھی ہوتے ہیں ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو ہم وائرس سے افیکٹو ہوتے ہیں. پھر اس کو کہا گیا کہ جی یہ ٹرانسپلانٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جی مختلف چیزوں سے یہ وائرس جو ہے آپ کے اندر پینیٹریٹ ہوتا ہے. بیچ میں ایک بڑی چلی کہ جناب ایڈز کے حوالے سے بھی اور ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے بھی یہی ہے نا کہ یہ کہیں سے بھی کٹ یا ٹرانسپلانٹ اور اس کے ذریعے یا لوگوں کے برش استعمال کرنا ایک دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے، جن کو گم بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کا ساتھ یہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ بات یہ آگئی کہ بلڈ سے بلڈ مطلب ہے کہ یہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے منتقل ہو رہا ہے. تو اس کی وجوہات کیوں آئیں پیش، اور ہم ایسے لا علمی کی کون ذمہ دار ہے؟ ادارے ذمہ دار ہیں. میڈیا اتنا آپ اشتہار چلاتے ہیں مختلف چیزوں پہ کہ جی ہم نے برج بنا لیا، سڑک بنا دی، اس کا اشتہار کروڑوں کروڑوں روپے کے چل رہے ہوتے ہیں. آگاہی اس کی بھی تو چلایا کریں نا. بالکل صحیح. اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ ہیلتھ کا ایشو ہمارے ہاں خوفناک حد تک خراب ہوتا جا رہا ہے. ابھی جیسے میں نے بات کی کہ اگر آپ نے طب یونانی کے لوگوں کو اور ان کو دوسرے دیگر طریقہ علاج جس کو WHO کہہ رہا ہے، حکومت پاکستان اس غفلت کا شکار ہے جو الماتا کانفرنس میں ڈکلیریشن پہ سائن کیے ہیں 2009 پہ WHO کے تمام دنیا کے ممالک نے، کہ وہ دیگر اپنے ملک کی جو طریقہ علاج ہے ان کو پروموٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایلوپیتھک تو ہمارے ملک کا طریقہ علاج نہیں تھا، نہ ہے. ہمارا طریقہ علاج جو ٹریڈیشنل ہے وہ تو ہمارا طب یونانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو طب یونانی کو آپ نے جگہ نہیں دی. آپ وہی بات ہے کہ ڈرا کے لوگوں کو ٹرانسپلانٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. ان کے لیے مختلف انجیکشنز آتے ہیں، کبھی کچھ ٹیبلٹس آتی ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا ان دواؤں کے، لیکن یہی کہ آپ کو پتہ میں نام نہیں لیتا ہوں. بالکل صحیح. تو میں یہ اس لیے کہ وہ آتی ہیں چیزیں اور پھر وہ ان میں چینجز آ جاتی ہیں. اب بڑا کہا ہے کہ اب ہیپیٹائٹس سی کی دوا جو بڑی سیف آ گئی ہے ٹیبلٹ فارم میں، اور وہ بڑا تھوڑے سے دن کھائیں اور آپ اس سے نان ایکٹیو ہو جائے گا. مطلب ہے کہ وہ ڈیڈ سیل کی شکل میں اندر موجود رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ہماری طب یونانی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے مزاج کو، ٹیمپرامنٹ کو، جو لیور کا مزاج ہے وہ گرم تر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے، سرکولیشن ہو رہی ہے. جہاں پر کام ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہاں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوگی. اور وہاں پر کیونکہ لیکوڈ زیادہ ہے، بلڈ کی سپلائی زیادہ ہے، تو وہاں پر بلڈ کو جو ہے اس کی وجہ سے تری ہے وہاں پر موجود ہے، وہ بالکل ہے. آپ اس تری کو اور اس کو خراب کر رہے ہیں.
مسکن چیزیں کھاتے ہیں، اوکے، اور مسکن چیزیں بھی کھا رہے ہیں، اور یعنی کہ جو تیل جو استعمال کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ جو لیور کو کام کرنا پڑتا ہے وہ آئل پہ کام کرنا اس پڑتا پہ ہے. کام کرنا پڑتا ہے، اس کی اور ورکنگ آئل جو ہے وہ اس وقت کاسٹک سے جتنے آئل ہیں وہ صاف کیے جاتے ہیں جو بالکل ڈیمیج کرتے ہیں ہمارے سسٹم کو. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم آج بھی سرسوں کے تیل اور اصلی گھی پر رہیں نا، جو اصلی گھی، صحیح اصلی گھی، Exactly. مکھن پہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیمار ہو جائے. بیماری کا شکار ہوں، یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جس کی نشاندہی یہاں پہ کی گئی ہے اس کے حوالے سے. اور مزید کچھ باتیں ہیں جو ابھی کی جائیں گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا، آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بڑا ایک اہم معاملہ اور موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی وہ یرقان کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، اور اس کی اب تو مختلف اشکال ہیں اور کن صورتوں میں یہ مہلک ہو جاتا ہے. آپ سے کچھ دیر پہلے اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ پھر ایک دفعہ سب سے زیادہ اس میں میٹر کرتا ہے، یا اس کا بڑا عمل دخل ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی بریک میں ایک بڑی اچھا معاملے اور موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. میں چاہوں گا ذرا پروفیسر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں. بڑی انہوں نے ویسے تو ساری گفتگو ہی بڑے کام کی ہے، تاہم اس سے پہلے ایک دفعہ ایک چیز کا تذکرہ کیا، وہ یہ کہ ہم نیچر سے بہت دور ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیماریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جن کا پہلے کبھی نام و نشان نہیں پایا جاتا تھا. پروفیسر اب یہ ایک بڑی عام تھیوری ہے آپ کی، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو، سننے والوں کو اس سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا. فرمائیے. جی جی، بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ کہ ابھی ہماری وقفے میں بات ہو رہی تھی کہ نیچر کے اوپر ہم نیچر سے دور گئے. بالکل ٹھیک. اچھا، لوگوں کا تصور یہی کہ نیچر تو بس یہی کہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی نیچر ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے. آج کل جو ہے جی آرگینک مٹیریل اور آرگینک اور یہ اس پہ بات ہوتی ہے ساری. دیکھیں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ہماری بیسک جو طب یونانی جو ہے نا وہ کھڑی ہے کلیات پر. ادویہ کی بھی کلیات ہے ہماری اور جسم کے لیے بھی کلیات. اور ہمارا جو نظریہ فلسفہ اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو 4 عناصر، 4 ایلیمنٹس جن کو ہم بیسک کہتے ہیں، حالانکہ اس میں تو مزید ایلیمنٹس ہیں، بہت ساری چیزوں سے نکلتے ہیں، لیکن جن کو ہم اکائی کے طور پہ اپنے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اور مرض کو اور انسان کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں. اس میں 4 جو ہمارے عناصر ہیں، اس میں آگ، ہوا، پانی اور مٹی. اور اس کی ترتیب ہے یہ. جی جی. آگ روحانیت میں کتنا اثر کرتی ہے، آج سب لوگ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. بہت خوب. اور آگ کب پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی ریئیکشن کی عمل میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کمپوزیشن چلتا ہے اور اس کے نتیجے میں، حرکت کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہیٹ ہے. ہیٹ ہے، بالکل صحیح. حرارت ہے. بالکل. اور حرارت انسانی جسم کے لیے ضروری ہے. اور انسان کے کئی آرگن ہیں جہاں پر بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو وہاں حرارت، اور پھر اس کے ساتھ آکسیجن، ہوا. بہت خوب. ہوا کے بغیر کوئی یعنی کہ کوئی بھی شے نامکمل ہے. نامکمل، بالکل. آج ہوا کو یہاں سے نکال دیں آپ تو ہر چیز تیرتی ہوئی نظر آئے گی نا. پھر ہوا اس کو سنبھالے ہوئے. جی جی. اسی طرح سے ہمارے جسم میں جو ٹرانسپورٹیشن ہمارا آر بی سیز کرتے ہیں، جو آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے ہمارے ہارٹ سے نکلتے ہیں تو وہ لنگس سے لیتے ہیں نا، وہاں سے آکسیجن لیتے ہیں اور پھر وہ ٹریول کرتا ہے. اس کی ٹریولنگ کو اگر ہم صحیح کر دیں، اس کو وہی نیچر پہ آ جائیں. ہم اگر صبح کی واک کر لیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی ٹاکسک مٹیریل کے ساتھ اپنی باڈی کو لے کے گھومتے رہیں. بالکل. واک کرنے سے آپ کے ایک ایک ٹشو تک آپ کی آکسیجنیٹڈ سپلائی ہو جائے گی. بالکل صحیح. سویٹنگ سے آپ کا ٹاکسک مٹیریل آپ کے جسم سے نکل جائے گا، ایلیمینیٹ ہو جائے گا اور آپ کی باڈی بالکل تر و تازہ رہے گی. اب آ گیا پانی. پانی کی ایک مقدار ہے اللہ نے رکھی ہے. جب انسان پیدا کیا بچے میں تو بہت زیادہ اس کے اندر مقدار ہوتی ہے پانی کی. اسی لیے بچوں کو جس طرح سے اگر موشن لگتے ہیں تو وہ پھر بھی سروائیو صحیح کر، اتنا وہ متاثر نہیں ہوتے. لیکن اگر وہی موسی ٹائپ اتنے ہی موشن اگر کسی عام نارمل انسان کو لگ جائیں تو وہ پھر ڈی ہائیڈریٹ باڈی ہو جاتی ہے اور وہ کلیپس بھی کر سکتا ہے وہ، یا پھر وہ ڈرپیں لگواتا ہے اگر پہنچ جائے وقت پہ. تو ہم ہر چیز کا تناسب کو سمجھیں. اس کی آگاہی ہمارے ہونے چاہیے. اور اسی لیے ہمیں کالجز میں ہم جب پڑھاتے ہیں یہ ہمارا جو فن ہے نا، یہ ہم اسی لیے سکھاتے ہیں سارا کہ ہم
انسان کو جس بنیادی اکائیوں پہ پیدا ہوا ہے، جن عناصر سے وہ پیدا ہوا، وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس، ساری سب چیزیں ایک مکمل انسان کے اندر ہیں۔ بے شک ہے، صحیح، میں نے اس سے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ انسان کے اندر ہر ایلیمنٹس کی مقدار اتنی ہی موجود ہے جتنی کائنات میں ہے۔ بہت خوب، بالکل ہے، صحیح، کرۂ ارض پہ جتنی بھی ہے، کوئی بھی اگر کاپر ہے، جتنی پوری دنیا میں اس کا تخمینہ لگا کے مقدار ایک تخمینہ لگاتے ہیں نا، جو اسٹیٹس کے ماہر ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ اتنا دنیا میں اتنی مقدار پائی جاتی ہے، اتنی ہی مقدار ایک انسان کے اندر بالکل وہ کہتے ہیں جی اتنا ہی مائکرو کر کے وہ پائی جاتی ہے، اور جب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہتے ہیں جتنی ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فی احسن تقویم، میرے رب نے خود فرما دیا، ہم نے بڑے احسن اور تقویم سے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بنایا تو پوری دنیا اس کو بنائی اور پھر انسان پیدا کر دیا۔ تو پھر مٹی سے رشتہ ہم نے توڑا ہے جس دن سے، ہم بیمار ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو بھی ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم پہ کیا، یہ ہمیں کوئی اللہ کو کیا عبادت کی کمی تھی؟ ذرہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی پابند کیا اور ہم پر فرض کر دیا۔ فرض اس لیے کیا کہ وہ ہماری ہی صحت کو چاہتا تھا، کیا شان ہے، ہمیں چاہتا تھا کہ وہ صحت مند رکھے، ہم صحت مند رہیں، کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں اور یا جب کھڑے ہوتے ہیں ننگے پاؤں، ورنہ تو چپل پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے، کر سکتے تھے، بالکل ننگے پاؤں اس لیے کھڑا کروایا یا سجدہ اس لیے کروایا کہ جتنے ہمارے ٹاکسک مٹیریل پہ ابزارب کرتی ہے زمین، بالکل صحیح، اور پھر اسی میں زوال بھی بتا دیا کہ زوال کا وقت ہے، اس وقت مت کرنا، اس وقت جو ہے نا وہ ٹاکسک مٹیریل زمین کو بھی تھوڑا سانس لینے کا ٹائم دیا کہ تم بھی نکالو اپنا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو نیچر اس نے بنائی اور نیچر پہ انسان بنایا، نیچر پہ اپنی ہر چیز بنائی۔ بہت خوب۔ کیا اللہ تعالیٰ اتنی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ جو آج آپ ایکسٹریکٹ نکال کے بیچ رہے ہیں کہ وہ دے دیتا ہمیں، ایکسٹریکٹ کے پیڑ وہ بھی اگا دیتا؟ بالکل صحیح ہے، اس کے لیے تو کوئی لیکن اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تو کہتا ہو جاتی چیز۔ بے شک ہے، لیکن میرے رب تو نیچر پہ چاہتا تھا نا، اور نیچر پہ ہی ہم نے کام کیا، اور نیچر پہ آج ہم رہ سکتے ہیں، اور آج دنیا سروائیو کر رہی ہے اسی بات پہ، واپس آ رہی ہے۔ بالکل۔ ابھی میڈم بات کر رہی تھی، تبھی وہ ہماری بڑی سینئر بھی ہیں اور ہمارے کالج میں بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں، تو ہارمونز کی بات ہو رہی تھی۔ ایک بات میں کلیات جو ہماری کہتی ہے میں بتا دوں، آج جو ہارمونل ڈسپیرنس ہو رہا ہے یا پری میچور بچیاں مطلب جو میچور ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، دوسرا روشنی کا کثرت سے استعمال، بہت زیادہ۔ دیکھیں جس وقت روشنی کا استعمال زیادہ نہیں تھا، عمریں بھی لمبی تھیں، ہارمونل بھی بالکل ٹھیک تھے، 100% درست۔ آج بھی جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جن کا روشنی سے دور کا تعلق نہیں ہے، بہت کم ہے، وہ 80 سال کی عمر میں بھی حاملہ ہو رہی ہیں جی، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ روشنی کا استعمال کم سے کم ہارمونل ڈسبیلنس نہیں ہونے دیتا۔ ایگزیکٹلی، اس پہ تحقیق کر لیں۔ اب ہمارا انشاءاللہ کورس ہم نے جیسے بتایا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ رنگوں اور روشنی اور سے علاج جو ہے وہ سارا وہ بھی ایک سسٹم ہے پورا، بالکل، کہ روشنی ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے، کتنی ہمیں چاہیے ہوتی ہے دن بھر میں، اس کا پورا ایک میکنزم ہے۔ سورج دیکھ لیں نا، اللہ نے سورج بادل ایسے کیوں آ جاتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، کیوں جو ہے سولر سسٹم جو ہے وہ بادلوں سے روشنی پہ کام کر رہا ہے، اسی لیے کہ تیز روشنی اسی حساب سے کام کر رہا ہے، کم ہو گئی بادل آ گئے تو کم اس کا پریشر ہو گیا، رات میں غائب ہو گئی، وہ اور یہ سکون میں کے یہ لیے بنا ہے۔ سمجھاؤں کہ یہ جو قدرت کے نظام کو جو تبدیل کرنے کی یا جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں نا، جیسے ابھی لائٹ کی ایک بہت بڑی تھیوری ہے، اس کے اوپر میں ایک اور پروگرام کروں گا، جو آج کل جو لوگ شکایت کر رہے ہیں نا کہ رات کی نیند نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ کہ ابھی جو روشنی کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھیے کہ آپ یہ آنکھوں سے جب تک لگا کے رکھیں گے نا، تو ایک ہارمون ہے میلاٹونین، یہ کبھی بھی نہیں بنے گا، یہ بنے گا اس صورت میں جب آپ اپنے کمرے کے اندر اندھیرا کریں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جب وہ نہیں بنے گا تو آپ نیند کا غلبہ آپ پہ کیسے آئے گا، بتائیں۔ جی، بات یہ وہی میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں روشنی کتنی چاہیے، جی، ہماری آنکھوں میں کب تک کنٹینیوس ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے۔ کبھی بھی بچپن میں بزرگ وہ تو نہیں تھے، تربیت کس طرح کرتے تھے، زیادہ دیر میں سورج کی طرف نہیں دیکھنا، بالکل صحیح، اور کون دیکھ پاتا ہے اس کی روشنی، اس سے یہ روشنی اس سے زیادہ ہے، اس کی روشنی کم ہے کیا، بالکل، اس کو اس کی دہائی آپ دیکھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، نیکڈ آئی سے آپ ڈائریکٹ کتنی دیر سورج دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہی سورج دیکھیں اللہ نے کتنا سسٹم رکھا ہے، اس سورج سے آپ دھوپ میں گرمیوں میں بھاگتے ہیں کہ بہت تیز لگ رہی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے سردیاں ہوتی ہیں تو اسی سورج کو سارا دن بھی کہتے ہیں کہ یار دھوپ میں بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی، تو ہر چیز کی نیچر کے حساب سے ضرورت ہے۔ راتیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کے آرام کے لیے بنائی ہیں،
ہم جاگ کے گزار رہے ہیں اس کو. جتنے مواد یہ ہائی بلڈ پریشر سے یہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی صبح فجر میں ہیں. بالکل ایسا ہی. وہ وقت خطرناک ہوتا ہے اور وہ ہم سو کے گزار رہے ہیں. اگر جو بزرگ پاگل نہیں تھے یا انہوں نے تربیت نہیں کی تھی یا ان کو کوئی کیا ان کو آپ کو مشقت دینی تھی, وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے؟ نہیں, وہ آپ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ آپ کی صحت کی ہم یہ تربیت ہے, یہ آپ کی ایکسرسائز ہے جو آپ کو لائف ٹائم لمبا زندہ رکھے گی. کیوں وہ 900 سال جیے, کیوں 1000 سال جیے؟ اچھا پھر لوگ اس میں باز آ جاتے ہیں کہ جناب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 67 ایئرز میں تھی, 63 ایئرز میں تھی. بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی کہ کام ان سے مکمل ہو گیا تھا, خالق کائنات کو یہ منظور, اور خالق کی کائنات کو یہ تھا کہ ان سے اگلی جو ان کے ہم نے نائب رکھے ہوئے ہیں جو خلفاء ہیں جی, اب ذرا سا ان کو بھی ٹائم دینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تربیت کے لیے ایک استاد نے تربیت کر دی, اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹائم دے دیا. استاد کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے. شاگرد تو وزیر اعظم بن جاتا ہے, بالکل ایسا ہی, استاد تھوڑی بن رہا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ بتانا تھا, یہ رب نے بتانا تھا. اصل میں ہم رب کو نہ سن رہے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نہ غور و فکر کر رہے ہیں. وہ جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم علم حاصل کرو اور اپنے اندر غور و فکر کرو. غور و فکر نہیں کرتے ہم یہ نہیں دیکھتے یہ درخت ہوا. اب کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی, بچے کہنے لگے کہ جناب یہ سر یہ میں انسپیکشن پہ تھا یونیورسٹی کے, تو وہاں پر کہنے لگے یہ جو بہت سے یہ گھاس پھوس اور یہ چیزیں پتھر پھاڑ کے باہر نکلتی ہیں. تو میں نے غور کیوں نہیں کرتے اس بات پہ؟ اس دوا کے بارے میں چھوڑ دو جو لکھا ہے, بھول جاؤ اس کو کیا لکھا ہے, میں جاہل ہوں. یہ پھاڑ کے باہر نکلا ہے, پتھر پھاڑ دیا, تو اس دوا کو آپ استعمال کر لیں اسٹون کے اوپر, جن کو اسٹون ہو رہے ہیں, یہ پھاڑ کے باہر نکال دے گا ان کو. اور جب وہ جب دی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ یہی بات کام کر رہی ہے, لاجیکل ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک جڑی بوٹی ہے جو ہیپیٹائٹس میں کام کرتی ہے, اور دنیا میں اس کو ہزاروں ڈالر میں بیچی جا رہی ہے, اور وہ یہاں خود رو پیدا ہوئی بھی ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں میں سارا ہے وہ سارا. ملک آف تھیلیسیمیا کے نام سے, چلے نام بھی بتا دیتا ہوں. بہت خوب. میں دوا کا نام تو میں اس لیے کہ وہ قدرت کی وہ ہے, یہ بنائی بھی نہیں ہے. بنائی ہوئی چیزوں کے نام میں اوائڈ کرتا ہوں کہ بتانا کہ لوگوں کو. یہ ملک آف تھیلی ہمارے یہاں اونٹ کٹارا کے نام سے ہے. اونٹ کٹارا کے اونٹ اس کو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کو, اور اونٹ کے اندر آپ ایک خاصیت دیکھیں گے کہ اس کو پانی اسٹور بھی کرتا ہے, وہ جمع بھی کرتا ہے, سارا کرتا ہے, اور کئی کئی دن ہفتے وہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. وہ اسٹورنگ اس کا سسٹم اللہ نے اس کو بنایا. تو اللہ نے اس کو ریگستان کے لیے بنایا تھا, تو اس کے لیے اس میں سسٹم بھی دیا نا. تو غور و فکر کرو نا بھائی, اس میں کیا سسٹم ہے اللہ نے دیا ہے. ہم بھی اپنے بہت سی چیزیں, بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تماشے کرتے ہیں یہ پیر سادھو بن کے کہ جناب 24 گھنٹے کچھ نہیں کھا رہے, 3 دن کچھ نہیں کھایا. تو ایک جڑی بوٹی ایسی ہے ہمارے یہاں, وہ اگر کھا لی جائے تو بھوک نہیں لگاتی. وہ بہت خوب. اور وہ 48 گھنٹے آپ عام آدمی بھی اگر وہ کھا لیں, کام خراب کر رہے ہیں, دکانیں بند کروا دیں. نہیں میں نام نہیں بتا رہا نا, اسی لیے تو اس کا ویٹ لاس میں کام آئے گا. وہ ویٹ لاس میں ہوتی ہے چیزیں ہیں ہمارے پاس. کیا طریقے کار استعمال. ہمارے یہاں ایک پانی کے اندر ایک جوڑ میں پتلے پتلے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس پہ غور ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے لوگوں نے غور کیا ہے نا طبیبوں نے, جنہوں نے ہمیں بتایا پھر وہ کہ وہ اتنے لمبے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں جس کا قد نہیں بڑھ رہا تھا اس کو یہ استعمال کرو, لمبے ہیں. یہ پتلے دبلے ہیں تو اوبیسٹی نہیں ہو رہے, یہ بھی اتنا پانی پینے کے بعد اوبیسٹی نہیں آ رہی ان میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ کام کریں گے, وہ کام کرا رہے ہیں ہم ان کے, اور ان کے اثرات ملتے ہیں. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر طبیب غور کریں گے اور یہ مریض کو دیں گے تو یہ ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے. اب ہم کیا بھاگ رہا ہوتا ہے ہمارا بچہ آج کا کہ جناب کوئی تیر بہادر نسخہ مل جائے. نسخہ کچھ بھی نہیں کرے گا. غور و فکر کرو, پہلے مرض کو دیکھو, پھر مریض کو دیکھو, مزاج کو سمجھو, اس کے بعد ٹیمپرامنٹ مزاج کو سمجھو گے تو نیچر پہ ملا لو گے دواؤں کو بھی اور انسان کی ہسٹری کو بھی, اور آپ انشاءاللہ. طب یونانی کا ویسے خاصہ ہے, ہم تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں جانتے ان سارے معاملات میں, لیکن یہ واحد طریقہ علاج ہے جس کے اندر سب سے پہلے مزاج کا جائزہ لیا جاتا ہے. اب میں اکثر جو ہماری انگریزی ادویات ہیں, میں یہ آج تک میرا ذہن اس کو تسلیم اس لیے نہیں کر پاتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں اس پہ ایک ہی طرح سے یہ کام کرے. یہ تھیوری جو ہے نا تھوڑی سی میرے لیے, ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہیں اور ہوئی بھی ہیں, لیکن یہ طب یونانی اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ سوال اٹھاتی ہے, اور اس کا جواب ابھی باقی ہے دینا کہ یہ سارے جو انسان کے مزاج ہیں, جیسا بھی ایک سر نے لفظ استعمال کیا کہ طری مزاج ہے, خشک مزاج ہے, یہ ساری چیزیں انسان کی کیفیات ہیں. ایک دوا سب کے لیے ایکولی افیکٹو کیسے ہو سکتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سر یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جی جی. یہ بتائیے بہت سی ہارٹ کی دوائیاں, وہ ہارٹ کی دوائیاں بہت سی کہتے ہیں جی یہ
बीटा चैनल ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर है, अलग अलग दवाइयां क्यों, ये मिजाज उनको पता है कई चीजों के, उनको खुद पता है, वो छुपाते हैं लोगों से माजरत के साथ। तो ये दवाइयां सब उसके उसी हिसाब से, वो इसीलिए तो उनका सिर्फ वो कहते हैं ना कि प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, लेकिन हमारी ही दवाइयों का सत्यानाश और हमें बदनाम करने के लिए हमें ओटीसी में डाल दिया कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के धड़ाधड़ बिक रही हैं, फिर कहते हैं जी वो कर रहे हैं। ये इसमें गफलत और इसमें जो जुर्म की जो मैं कहता हूँ जो कर रही है, वो हमारी माजरत के साथ हुकूमत वक्त कर रही कि वो है कि वो उससे आंखें बंद करके बैठी है, जो इसके पीछे काम कर रहे हैं ना उनसे गफलत की हुई है। बिल्कुल ठीक है, मसला सेहत हल हो जाएगा अगर सही तवज्जो हो, क्योंकि इंसान की सेहत का इससे बराह रास्त ताल्लुक है। अब गुफ्तगू तो ऐसी है कि इसके ऊपर और कई घंटों जो बल्कि कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिस पे बात हो सकती है, और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो प्रोफेसर साहब को यहाँ पे ज़मीन लेंगे और फिर और इससे जुड़े जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर साहब का कि वह यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, प्रोग्राम में बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। तबीबा साइमा का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे ख़वातीन के और ऐसे मामला हैं, इंशाल्लाह एक नशिस्त रखेंगे क्योंकि सवालात बहुत सारे आते हैं, तो कोशिश करूँगा उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करें। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।